बानी पीटीआई से मुलाकात करवाना पहले भी मेरी जिम्मेदारी नहीं थी, अब भी नहीं। ताहम मुलाकात करवाने की कोशिश करूंगा। स्पीकर कौमी असम्बली का तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के बयान पर रद्द अमल। जराए का कहना है कि पीटीआई मुज़ाकराती कमेटी और अयाज सादिक के माबैन राबिते का दावा। बानी तहरीक से 2 रोज में मुलाकात मुतवक्किल। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात पर डेडलॉक मजीद पेचीदा हो गया। सरबराह सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी के रुकन साहबजादा हामिद रजा का अपोजिशन के स्पीकर से राबते और सेनेटर इरफान सिद्दीकी के बयान पर सख्त रद्द अमल। कहा कि अपोजिशन ने स्पीकर को तीसरी बैठक की तारीख दे दी है। पीटीआई ने मुज़ाकरात से मुतल्लिक एतमाद नहीं किया और मैं नहीं लिया। इन हालात में हम किसी से मुज़ाकरात नहीं करेंगे। तमाम मामलात इत्तफ़ाक़ी राय से हल होने चाहिए। शिकायत सियासतदानों से है जो समझौता कर लेते हैं। सरबराह JUI फे मौलाना फजल रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा मुल्क का निज़ाम बेहतर करने के लिए एक जगह ठहरना होगा। मुआशी इशारियों से काम नहीं चलेगा। मईशत बेहतर होनी चाहिए। मईशत की बेहतरी पर हक़ाइक़ सामने आने चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर का वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और वज़ीर आला मरियम नवाज पर मुज़ाकरात नाकाम बनाने का इल्ज़ाम। कहते हैं हम तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद सिर्फ पाकिस्तान की खातिर मुज़ाकरात जारी रखने की कोशिश कर रहे हैं। पीटीआई चाहती है कि मुल्क में आइन की हुक्मरानी, आज़ाद अदलिया, सिविल सुपरमेसी और मजबूत पार्लियामेंट का क़याम हो। बानी पीटीआई को बनी गाला मुंतकिल करने की ऑफर नहीं की गई। इनके दावे में कोई सदाकत नहीं। 2.5 साल में पीटीआई का हर हरबा नाकाम रहा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू। कहा मुलाकातों को सियासी मकसद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। बानी पीटीआई की रिहाई का ताल्लुक अदालत से है। पार्टी को यह वादा दिया गया था कि मजीद तनाज़ा नहीं बढ़ाऊंगा, लेकिन किसी को यह हक नहीं कि वो इनके खिलाफ बयानबाजी करे। अगर कोई मेरे खिलाफ बात करेगा तो मैं भी खामोश नहीं रहूंगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत ने पार्टी रहनुमाओं को खबरदार कर दिया। इख्तलाफात के हवाले से खामोशी तोड़ दी। बानी पीटीआई से मुतल्लिक फैसला अदालतों ने करना है। अगर आपने कुछ नहीं किया तो जमानत हो जाएगी। केपी हुकूमत सिर्फ बानी को रिहा करवाना चाहती है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को हालात की कोई परवाह नहीं। पारा चनार की सूरत हाल को सूबाई हुकूमत कंट्रोल नहीं कर सकती। वफाकी हुकूमत को बानी पीटीआई के ट्वीट से तकलीफ हुई, लेकिन अपनी जबान दराजी नजर नहीं आ रही। वफाकी वज़रा पीटीआई के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ बरस पड़े। बोले मुज़ाकरात शुरू होने के बाद से मरियम नवाज बयानबाजी कर रही है। वज़रा के बयानात से गैर संजीदगी अयाज थी। कोई भी शऊर रखने वाला इंसान बानी पीटीआई को सपोर्ट नहीं कर सकता। पहले फाइनल कॉल दी गई और वो मिस कॉल साबित हुई। ये लोग डी चौक से बालो असबाब छोड़कर भाग गए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी पीटीआई पर बरस पड़ी। कहा कि जब लोग इख्तदार में थे ये बार बार कहते थे कि एनआरओ नहीं दूंगा। आज घुटनों पर बैठकर एनआरओ मांगा जा रहा है। मुआशरे में तालीम का हुसूल बुनियादी हक है। लड़कियों की तालीम वक्त का अहम चैलेंज है। तालीम के शोबे में दरपेश चैलेंजेस की हर सूरत में ख़त्म करना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का लड़कियों की तालीम और चैलेंजेस से मुताल्लिक 2 रोज़ा बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा पाकिस्तान की ख़वातीन को तालीम के हुसूल में मुतअद्दिद मसाइल का सामना है। पाकिस्तान में 2 करोड़ 20 लाख से ज़ायद बच्चे स्कूल से बाहर हैं। लड़कियों की तालीम के लिए कॉन्फ्रेंस का इनेकाद खुशाइन है। मुस्लिम मुआशरे में लड़कियों की तालीम को दरपेश चैलेंजेस का खात्मा ज़रूरी है। ख़वातीन की तालीम के लिए दिन रात कोशा हैं।
رابطہ عالم اسلام کے سیکرٹری جنرل شیخ ڈاکٹر محمد بن عبد الکریم العیسی کی نیوز کانفرنس۔ کہا وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے خواتین کی تعلیم کے حوالے سے بہت کام کیا۔ خواتین کانفرنس کا مقصد ایک مثالی پلیٹ فارم فراہم کرنا ہے۔ تعلیم ہر فرد کا بنیادی حق ہے۔ اساتذہ کی تربیت اور مفت تعلیم، سفری اور آن لائن تعلیمات کی فراہمی کو یقینی بنانا بچوں کے میں تعلیم کی شرح کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ وزیر تعلیم ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کی اسلام آباد میں مسلم معاشروں میں لڑکیوں کی تعلیم، چیلنجز اور موقع کی موضوع پر 2 روزہ عالمی کانفرنس کے افتتاحی سیشن سے خطاب۔ کہا حکومت خاص طور پر لڑکیوں کی تعلیم پر خصوصی توجہ دے رہی ہے۔ ہمیں لڑکیوں کی تعلیم کے لیے معاشرتی رویوں کو چیلنج کرنا ہوگا۔ فیصلہ اور پالیسی قانون سازی میں لڑکیوں کی شمولیت کو یقینی بنانا ہوگا۔ لیفٹیننٹ جنرل نگار جوہر کا مسلم معاشرے میں لڑکیوں کی تعلیم کے موضوع پر 2 روزہ کانفرنس میں خطاب۔ کہا تعلیم کا موضوع میرے دل کے بہت قریب ہے۔ پڑھی لکھی خواتین معاشرے میں ترقی کی ضامن ہیں۔ انتہا پسندی اور انتقام کی سیاست نہیں کرنا چاہتے، مل کر کام کرنا چاہتے ہیں۔ مسائل اور وسائل دینے میں سندھ کے سوتیلی ماؤں کا سلوک کیا جا رہا ہے۔ بہانے بنا کر سندھ کو وسائل نہیں دیے جا رہے۔ کراچی کی سب سے زیادہ خدمت آصف علی زرداری نے کی۔ مصطفیٰ کمال سے پوچھ لیں، کراچی کے لیے سب سے زیادہ فنڈز آصف علی زرداری نے دیے۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا شارع بھٹو کی افتتاحی تقریب سے خطاب۔ سندھ حکومت کا کراچی کے عوام کے لیے بڑا تحفہ۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری ذوالفقار علی بھٹو ایکسپریس وے کا افتتاح کر دیا۔ بلاول بھٹو زرداری نے ایکسپریس وے کا جائزہ لیا۔ بلاول بھٹو زرداری نے ٹول ٹیکس بھی ادا کیا۔ ایکسپریس وے سے قیوم آباد سے شاہ فیصل تک سفر آسان ہوگا۔ صنعتی زونز کو ملانے والے منصوبے سے شہریوں کی نقل و حمل میں آسانی ہوگی۔ جدید سہولیات سے آراستہ مریر ایکسپریس وے سے کراچی کی ٹریفک مسائل کا حل ثابت ہوگا۔ ہم بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں، ہمارے وسائل محدود ہیں۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی ہدایت پر پاکستان پیپلز پارٹی موڈ پر سندھ حکومت نے کام کیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا شارع ذوالفقار علی بھٹو کی تقریب سے خطاب۔ کہا ہم شہر کراچی کے لیے بہت کام کر رہے ہیں۔ یہ شارع بھٹو ایکسپریس وے کراچی کا نہیں پورے پاکستان کا منصوبہ ہے۔ سندھ حکومت ایکسپریس وے منصوبے کو مقررہ وقت سے پہلے مکمل کرنا چاہتی ہے۔ یہ کامیابی صدر مملکت آصف علی زرداری اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی ویژنری قیادت کے بغیر ممکن نہیں تھی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے منصوبے میں دھی رانی پروگرام کا آغاز کر دیا۔ مریم نواز نے دھی رانی پروگرام اسلامی کارڈ کی لانچنگ بھی کی۔ پروگرام کے لیے 1 ارب روپے کا بجٹ مختص افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بیٹیوں اور بیٹوں کی شادی میں سہولیات اور جذباتی لمحہ ہے۔ تمام جوڑوں کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کرتی ہوں۔ دھی رانی پروگرام غریب والدین کی امید کی کرن ہے۔ پنجاب حکومت معاشرتی فلاح و بہبود کے لیے کوشاں ہے۔ متحارب گروپوں کی پرتشدد کارروائیوں کا شکار ضلع کھرم پارہ چنار کے لیے مزید 12 امدادی گاڑیاں پہنچ گئی۔ ٹل پارہ چنار شاہراہ پر سیکورٹی سخت، راستوں کی بندش کی وجہ سے شہری مشکلات کا شکار۔ مندری میں تاحال دھرنا جاری، جس کی وجہ سے آمد و رفت متاثر۔ تاجر برادری کا کہنا ہے کہ 40 گاڑیاں پارہ چنار جانے کے لیے انتظار کر رہی ہیں۔ 500 ٹرکوں کی ضرورت ہے۔ پاک چین دو طرفہ سیاسی مشاورت کا چوتھا دور بیجنگ میں ہوا۔ فریقین کا پاک چین دو طرفہ مثبت تعلقات پر اطمینان کا اظہار۔
دونوں ممالک کے وفود کا مسائل کے حل کے لیے باہمی مشاورت اور ڈائیلاگ کی اہمیت پر زور۔ ترجمان دفتر خارجہ شفقت علی خان کا بیان۔ سی پیک جیسے ترقیاتی پروجیکٹس پر بھی بات چیت ہوئی۔ جو لوگ ٹیکس ادا نہیں کرتے وہ ٹی وی پر آ کر بتاتے ہیں کہ ملک کو ٹھیک کیسے کرنا ہے۔ یہ لوگ پالیسیز میں گھسنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ ٹیکس نیٹ میں بہت کم لوگ آتے ہیں، بہت سارے لوگ تو ٹیکس ادا ہی نہیں کرتے۔ چیئرمین ایف بی آر راشد محمود لنگڑیال کا لاہور میں تقریب سے خطاب۔ قانونی دستاویزات کے حامل کسی بھی غیر ملکی شہری کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جا رہی۔ قانون دستاویزات نہ دکھانے کے خلاف کارروائی کی جائے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی برطانوی ہائی کمشنر سے ملاقات میں گفتگو۔ کہا پاکستان کی بہادر قوم نے دہشت گردی کے ناسور کا ڈٹ کر مقابلہ کیا ہے اور کر رہی ہے۔ شہریوں کے جان و مال کی حفاظت حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ سینئر صوبائی وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کی زیر صدارت ترقیاتی پروگرام کا اجلاس۔ صحت کی فراہمی کے بنیادی اور ثانوی نظام اور ریسکیو کی 6 ماہ کی کارکردگی کا جائزہ۔ اجلاس میں خون کی بیماریوں کے علاج کا پہلا ادارہ لاہور میں قائم کرنے کا فیصلہ۔ مریم اورنگزیب کہتی ہیں پنجاب کے کسی اسپتال میں مشینیں خراب یا بند نہ ہوں۔ گورنر ہاؤس کراچی میں تاریخ ساز پہلی گورنر سمٹ کا آغاز۔ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری، گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان، گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی، گورنر بلوچستان شیخ جعفر خان مندوخیل اور گورنر گلگت بلتستان سید مہدی شاہ شریف سمٹ میں ملکی معاملات پر مختلف امور پر بات چیت کی جائے گی۔ بانی پی ٹی آئی نے 9 مئی کے 8 مقدمات میں ضمانت کے لیے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا۔ درخواست میں موقف اختیار کیا کہ 9 مئی کو اسلام آباد میں نیب کی تحویل میں تھا۔ سیاسی انتقام کے لیے سازش کا الزام لگا کر مقدمات میں نامزد کیا گیا۔ بانی پی ٹی آئی کی لاہور ہائی کورٹ سے 8 مقدمات میں ضمانت منظور کر کے رہائی کا حکم دینے کی استدعا۔ 5 اکتوبر احتجاج پر مقدمہ دہشت گردی عدالت راولپنڈی میں۔ تحریک انصاف کے سیکریٹری جنرل سلمان اکرم راجہ کی عبوری ضمانت میں 29 جنوری تک توسیع۔ ڈاکٹر بابر امان کی عدالت میں حاضری کی استدعا کی درخواست بھی منظور۔ عدالت نے سلمان اکرم راجہ کی عبوری ضمانت قبل از گرفتاری منظور کر رکھی ہے۔ کارساد حادثہ کیس کی ملزمہ کے خلاف آئندہ سماعت پر فرد جرم عائد ہونے کا امکان۔ سٹی کورٹ کراچی میں ملزمہ کے خلاف منشیات کے استعمال کے کیس کی سماعت۔ وکیل صفائی نے ملزمہ کا میڈیکل سرٹیفکیٹ جمع کرا دیا۔ ملزمہ کی حاضری سے استثناء کی درخواست منظور۔ عدالت نے مقدمے کی سماعت بغیر کارروائی کے 8 فروری تک ملتوی کر دی۔ پاکستان میں ہر دوسرے شخص کا یوٹیوب چینل ہے جسے بلیک میلنگ کے لیے بھی استعمال کیا جا رہا ہے۔ غیر اخلاقی ویڈیوز اپلوڈ کر کے پیسہ کمایا جا رہا ہے۔ یوٹیوبر اپنے ولاگرز میں اپنی خواتین کو بےہودہ انداز میں دکھا رہے ہیں جو خاندانی نظام تباہ کر رہے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ میں سماجی رابطوں کی معروف ویب سائٹ یوٹیوب، فیس بک اور ٹک ٹاک پر فوری پابندی عائد کرنے کے لیے درخواست دائر کر دی گئی۔ ایف آئی اے کی کارروائی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی جعلی تصاویر وائرل کرنے والے 3 ملزمان گرفتار۔ ویڈیوز وائرل کرنے والے 20 اکاؤنٹس کی نشاندہی کر لی گئی۔ ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ نے مقدمات کا اندراج کر کے گرفتاریاں شروع کر دی۔ تحقیقات کا دائرہ کار بھی وسیع کر کے مشترکہ تحقیقاتی ٹیم تشکیل دی گئی۔ اسلام آباد پولیس کی بڑی کارروائی۔ خیبر پختونخوا سے اسلام آباد منتقل ہونے والے اسلحے کی بڑی کھیپ پکڑ لی گئی۔ اسلحہ میں 200 پستول، 20 خودکار بندوقیں، 30,000 راؤنڈز شامل۔ 4 ملزمان گرفتار۔ آئس اور 4.5 کلو گرام ہیروئن بھی برآمد۔ عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ۔ خام تیل کی قیمت میں 0.35% اضافہ۔ قیمتیں 3 ماہ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ اثرات پاکستان میں بھی پہنچنے لگے۔ پاکستان میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں 3 سے 5 روپے تک کا اضافے کا امکان۔
سینٹرل جیل کراچی میں گنجائش سے زیادہ قیدی، طبی سہولیات اور مسائل سامنے آنے لگے۔ قیدیوں کی اکثریت خارج سے متاثر۔ انکشاف میں میڈیکل کیمپ میں سینکڑوں خارج کے مریضوں کو لائنوں میں لگ کر خارج کرتے دکھانے کے بعد ہوا۔ گنجائش سے زیادہ افراد کا ایک جگہ رہنا، صفائی کا قابل قدر انتظام نہ ہونا بیماریوں کی وجہ ہے۔ تیز رفتار ٹرالر 12 افراد کی جان لے گیا۔ کرک انڈس ہائی وے پر ٹریفک حادثے میں 12 افراد جان سے گئے، 20 سے زائد زخمی ہوئے۔ ڈپٹی کمشنر کی مطابق انڈس ہائی وے پر تیز رفتار ٹرالر مسافر کوچ اور دیگر گاڑیوں سے ٹکرا گیا۔ حادثہ ٹرالر کا بریک فیل ہونے کے باعث پیش آیا۔ زخمیوں کو فوری اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ حالیہ میں آتش بازی کے سامان میں آگ لگنے سے دھماکہ، 6 افراد جاں بحق، 7 افراد زخمی۔ لاشوں اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ متعدد زخمیوں کی حالت تشویشناک۔ واقعہ ضلع منڈی بہاؤالدین کے علاقے کوٹ پھلیشاہ میں پیش آیا۔ کراچی میں شہید ملت روڈ پر ٹینکر کی ٹکر سے 2 شہریوں کی ہلاکت۔ واقعے کا مقدمہ تھانہ فیروز آباد میں درج۔ پولیس کے مطابق ٹینکر ڈرائیور فرار اور ساتھی گرفتار ہے۔ دونوں افراد مقدمے میں نامزد۔ شہید ملت روڈ پر جمعے کی صبح پیش آنے والے حادثے میں 2 شہری جاں بحق ہوئے تھے۔ موسم کی انگڑائیاں، کہیں برف باری، کہیں یخ بستہ ہوائیں۔ پنجاب سمیت ملک بھر میں سردی کی لہر، کہیں اسموک کا راج، کہیں فوگ کے ڈیرے۔ بالائی علاقوں میں برف باری، پہاڑوں نے سفید چادر اوڑھ لی۔ لہیا -13 ڈگری سینٹی گریڈ پر پہنچ گیا۔ استور -11 اور اسکردو میں پارہ -10 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ کراچی میں سردی کا سلسلہ تھم گیا، اگلے ہفتے سے ٹھنڈ پڑنے کی پیشگوئی۔ شہر اقتدار شہر قائد میں درجہ حرارت 2 ڈگری اضافے سے 12 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا۔ چیف میٹرولوجسٹ کا کہنا ہے کہ آئندہ جنوری سے ایک کمزور مغربی سلسلہ بلوچستان کے راستے پاکستان میں داخل ہوگا، جس کے باعث بلوچستان اور بالائی علاقوں میں بارشیں متوقع ہیں، لیکن کراچی میں بارش کا کوئی امکان نہیں۔ سردی کی شدت میں ایک بار پھر اضافہ، کیا تعلیمی ادارے پھر بند ہوں گے؟ محکمہ تعلیم نے وضاحت کر دی، تعلیمی اداروں کا چھٹیوں میں کوئی مزید توسیع نہیں کی جائے گی۔ محکمہ تعلیم پنجاب نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ پر تعلیمی اداروں کی تعطیلات میں اضافے سے متعلق گردش خبروں کو بے بنیاد قرار دے دیا۔ سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کی حکومت کے خاتمے کے ساتھ ہی بنگلہ دیش اور پاکستان کے درمیان معاملات معمول پر آنے لگے۔ بنگلہ دیش نے پاکستانیوں کا بنگلہ دیش آنا آسان کر دیا، پابندیاں نرم۔ بنگلہ دیش کے عوام پاکستانی عوام سے محبت کا رشتہ رکھنا چاہتے ہیں اور دونوں ممالک کے درمیان تعاون کو بڑھانا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ لاس اینجلس کے پہاڑوں سے آگ کا دریا بہہ نکلا، امریکی تاریخ کی بدترین آتش زدگی پر بے قابو، ہلاکتوں کی تعداد 11 ہو گئی۔ متاثرہ علاقوں میں 95,000 صارفین بجلی سے محروم، 2,000 سے زائد املاک جل کر راکھ بن گئی، 10,000 مکانات اور دیگر عمارتیں تباہ۔ طوفانی ہواؤں کی پیشگوئی، آگ مزید پھیلنے کا خدشہ۔ ناسا نے تباہ کن آتش زدگی کی سیٹلائٹ تصاویر جاری کر دی اور اینڈرینس میں پانی ختم ہونے سے امدادی سرگرمیاں بھی متاثر۔ لوٹ مار سے بچنے کے لیے متاثرہ علاقوں میں کرفیو نافذ کر دیا گیا۔ پولیس نے لوٹ مار میں ملوث 20 افراد کو حراست میں لے لیا۔ امریکہ میں ایک طرف آگ کی تباہی، دوسری جانب برفانی طوفان نے نظام زندگی معطل کر دیا۔ جنوبی اور وسطی ریاستوں میں برفباری اور بارش سے نظام زندگی درہم برہم، راستے اور تعلیمی ادارے بند، پروازوں کا شیڈول بری طرح متاثر۔ برطانیہ کے شمالی علاقوں میں شدید برفباری، معمولات زندگی بری طرح معطل ہو کر رہ گئے، شہری گھروں میں محصور۔ گزشتہ 3 روز سے تعلیمی ادارے بند، ٹرینوں اور بسوں کی سروسز بھی متاثر۔ برفباری کے باعث کئی علاقوں میں بجلی غائب، متعدد ایئرپورٹس بند، پروازیں منسوخ۔ اسرائیل کی یمن میں حوثیوں کے زیر کنٹرول علاقوں میں شدید برفباری اور پاور اسٹیشن اور فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق اسرائیلی فوج نے
اس وقت عیسیٰ بندرگاہوں اور جیاز پاور اسٹیشن اور فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کہتے ہیں کہ حوثی اسرائیل کے خلاف کارروائیوں کی قیمت چکا رہے ہیں۔ غزہ پر اسرائیلی دہشت گردی جاری، 24 گھنٹے کے دوران وحشیانہ بمباری میں خواتین اور بچوں سمیت 32 فلسطینی شہید۔ 7 اکتوبر 2023 سے جاری اسرائیلی بربریت میں اب تک شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 40,537 ہو گئی، 1,09,577 زخمی جبکہ ہزاروں لاپتہ۔ اور ویسٹ انڈیز کے خلاف پاکستانی ٹیسٹ اسکواڈ کا اعلان، جنوبی افریقہ کا دورہ کرنے والی 15 رکنی ٹیسٹ ٹیم میں 7 تبدیلیاں، شان مسعود کپتان، سعود شکیل نائب کپتان، بابر اعظم، کامران غلام، خرم شہزاد، محمد رضوان، نعمان علی اور سلمان علی آغا برقرار۔